बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ तो बहुत होती जा रही हैं, लेकिन आज मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जो मैं रूटीन में आपसे बात करता रहता हूँ। इसलिए कि अगर अफ़गानिस्तान में आज का जो मौजू मैंने आपसे बात करने के लिए चुना है वो ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान कामयाब नहीं होते, या सिंपल वर्ड, व्हाट इफ़ तालिबान फेल्स। सवाल बहुत बड़ा मुश्किल और काफ़ी परेशान कुन है। पहली बात तो ये है कि तालिबान क्यों कामयाब नहीं होंगे या तालिबान क्यों फेल होंगे। देखिए, वो कौन से अवामिल और वो कौन से अनासर हैं जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की कामयाबी नहीं चाहते, या तालिबान की कामयाबी से उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसके ऊपर पहले भी आपसे बात होती रही है और मेरा ख़्याल है बार बार उस चीज़ को दोहराने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो मज़बूत ताकतें हैं दुनिया की, वो तालिबान की कामयाबी को शायद इस ख़ित्ते की कामयाबी या शायद इस दुनिया की कामयाबी या इवन अफ़गानिस्तान की कामयाबी की सूरत में नहीं देख रहे या नहीं चाहते। लेकिन उनकी नाकामी के फ़वाइद किसको होंगे, नुकसानात किसको होंगे, ये एक लंबी और अच्छी बहस है जिसके ऊपर बात आज आपसे करेंगे, ख़ास तौर पर कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की नाकामी या उनके फ़ेल होने का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा और क्यों होगा। तो पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत क्यों कामयाब नहीं हो रही। एक साल गुज़रने को है, 15 अगस्त को उनके एक साल मुकम्मल हो जाएगा, और इस एक साल के दौरान तालिबान की क्या सक्सेस स्टोरी रही, क्या कामयाबियां रहीं, ये एक तवील बहस भी है। लेकिन आज कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देख सकें, अगर आप समझना चाहते हैं कि ये क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। एक तो बड़ी वजह जो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में उनके नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो होगी वो उनकी हुकूमत को तस्लीम ना करना होगा। ग्लोबल रिकग्निशन, बड़े ममालिक, यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस और नेबरिंग कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़, इन तमाम ने में से अभी तक किसी ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है, और ना ही कोई इशारे मिल रहे हैं इस जानिब कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा। अभी ताशकंद की कॉन्फ्रेंस में भी कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। एक तो ये बड़ा वजह है। दूसरी वजह यह है कि माशी तौर पर अफ़गानिस्तान में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक साल में तालिबान ने कोशिश की है अंदरूनी तौर पर टैक्सेशन का सिस्टम, अंदरूनी तौर पर रेवेन्यू इकट्ठा करना, इमदाद भी आ रही है, दुनिया के बहुत से ममालिक से आ रही है। अमेरिका सबसे बड़ा इमदाद देने वाला मुल्क है, लेकिन इमदाद से मुल्क नहीं चलते, जो मैं पहले भी कई बार ये कहता हूँ। और उनको माशी तौर पर ख़ुद कफ़ील होना पड़ेगा, या माशी उनकी एक्टिविटी, उनकी कारोबार बाहर के ममालिक के साथ, उनके अंदरूनी, इन तमाम चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब वो माशी तौर पर स्टेबल हो सकेंगे। और पिछले इस एक साल में मुझे इसमें कोई खातिर खा कामयाबी होते हुए नज़र नहीं आई। तीसरी बड़ी वजह वो है सिक्योरिटी के हालात। सिक्योरिटी के हालात दिन ब दिन ख़राब तो मैं नहीं कह रहा कि दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा बेहतर भी नहीं हैं। दाइश की वहाँ मौजूदगी और उसके साथ साथ पिछली बार आपसे बात हुई थी अलकायदा और टीटीपी। अलकायदा और टीटीपी तो तालिबान के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन दाइश तालिबान के लिए ख़तरा है। और अभी कल भी एक वाक़या हुआ है
کابل میں. تو یہ واقعات بھی تسلسل سے ہو رہے ہیں جو کہ شاید طالبان کی حکومت کو اس طرح تو نقصان نہیں پہنچا رہے تاکہ ان کی حکومت گرے، لیکن پھر بھی کوشچن مارک اٹھتا ہے اس کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کب تک اس بے روزگاری، اس معاشی مشکلات کو برداشت کر پائیں گے. سب سے بڑا سوال یہاں یہ آتا ہے کہ 1 سال ہونے کو ہے. بے روزگاری کی حالت یہ ہے کہ جب امریکن فورسز وہاں سے نکلی اور انٹرنیشنل فنڈنگ اور انٹرنیشنل پروجیکٹس وہاں ختم ہوئے تو ایک محتاط اندازے کے حساب سے تقریباً 4.5 ملین لوگ بے روزگار ہوئے جو کہ پرائیویٹ انٹرپرائز کے ساتھ انگیج تھے. افغان حکومت کے لوگ بے روزگار ہوئے، افغان آرمی، افغان پولیس، افغان ایئر فورس بے روزگار ہوئے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس تعداد کو واپس اگر ہم کہیں کہ چلیں 50% لوگ واپس آ کر پھر بھی کام پہ لگ گئے، لیکن 50% سے زائد اس وقت بھی بے روزگار ہیں، جن میں سے اچھے خاصے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں افغانستان سے. یہ وہ اکنامک مائیگرنٹس ہیں، یہ وار مائیگرنٹس نہیں ہیں. ان کو سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے، ان کو روزگار کا اور سسٹیننس کا ایشو ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے اوپر اٹھے گا آنے والے دنوں میں. سال، 1.5 سال، 2 سال تو شاید لوگ اس چیز کو برداشت کر سکیں، لیکن اس کے بعد اگر ان کو کوئی انٹرنل سپورٹ، کوئی فارن سپورٹ ملی تو وہ شاید افغان حکومت، طالبان حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ لوگوں کی حکومت نے اتنے عرصے میں ہمیں کیا دیا، اس لیے ہم کیوں اس حکومت کو سپورٹ کریں. آپ یا تو دنیا کی مطالبات کو منظور کریں اور یا پھر ہمیں روزگار مہیا کریں، ہمیں کھانا پینا سب کچھ. یہ چیزیں، یہ تو سوال بڑا سیریس ہے یہ کہ افغان عوام کب تک اس قسم پرسی کی حالت میں رہے گی اور کیا وہ طالبان کے خلاف کل کھڑی ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی ہمیں دے سکے گا. ایک اور چیز جو بڑی جس کو کہتے ہیں گلیئرنگ ہوگی اسی ٹائم میں کہ کیا جب افغان حکومت کے خلاف اگر وہ کھڑی ہوتی ہے تو ان کو سپورٹ کہاں سے ملے گی، ملنی چاہیے یا مل سکتی ہے. سیاسی قائدین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی موومنٹ کے لیے. جس طرح پاکستان میں بھی سیاسی قائدین ہیں جو انٹی گورنمنٹ موو چلا رہے ہیں، اسی طرح افغانستان میں بھی ایک وہ سیاسی قائدین جو کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد کچھ ملک سے نکل کے کچھ ملک کے اندر ہیں اور کچھ سیلف ایگزائل میں گئے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ واپس آئیں گے؟ اور اگر واپس آئیں گے تو کیا عوام ان کی پذیرائی کرے گی؟ اسی صورت میں کرے گی اگر ان کی شکل میں ان کو کوئی رستہ آگے نظر آتا ہے. پہلی بات، یہ سیاستدان، یہ لیڈران کیا سیاسی جنگ کریں گے؟ ایک سوال یہ ابھرتا ہے. سیاسی پریشر، سیاسی سلوگنز یا پروٹیسٹ یا حکومت کے خلاف نکلنا، کیا اس صورت میں طالبان حکومت کو چھوڑ دیں گے؟ ایک یہ رستہ ہوتا ہے. دوسرا رستہ ملیٹنسی کا رستہ ہوتا ہے جس میں احمد مسعود اور پچھلے دنوں آپ سے بات ہوئی تھی، ترکی میں کوئی 40 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے تھے سیاسی قائدین. کیا ایک ملیٹنٹ موومنٹ طالبان کے خلاف آئے گی؟ جس کے چانس بڑے کم لگتے ہیں. کام اس لیے لگتے ہیں کہ اس کو ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور انٹرنل سپورٹ کی اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن سیاسی جدوجہد، سیاسی کشمکش، سیاسی سٹرگل طالبان کے رول کے خلاف، اس لیے کہ طالبان اگر اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر طالبان ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر یہ 2 صورتیں ہیں جس صورت میں واپسی ہو سکتی ہے. اب آتے ہیں، یہ تو ویسے پریمائز تھا، چھوٹا سا نہیں بلکہ اچھا خاصا بڑا ہو گیا آج. اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات سب سے پہلے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. میں پاکستان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. معاشی حالات کی وجہ سے افغانستان سے سب سے پہلا مسئلہ جو آئے گا وہ ہوگا ریفیوجیز کا. معاشی حالات سے تنگ ہو کر آخرکار وہاں کی وہ عوام جو کہ اپنے لیے روزگار نہیں تلاش کر پاتی، جو اپنے
بچوں کو اپنے لیے اور کھانا پینا، صحت، تعلیم، ان تمام چیزوں سے اگر وہ محروم رہتے ہیں، نہیں کر پاتے، تو وہ وہاں سے مائیگریٹ کریں گے اور پاکستان کی طرف آئیں گے. ایک دوسرا، انسیکیورٹی بڑھے گی، ایک ویکیوم آئے گا، پولیٹیکل ویکیوم آئے گا، تو اس کو فل کرنے کے لیے ISI کے آلریڈی ادھر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی طالبان گروپس ہیں جو اس وقت ایگزائل میں ہیں یا انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں افغانستان کے اندر، ان کے ابھرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو یہ ایک اور چیز ہے. اور پھر ایک چیز اور یہیں پر، اس کا ایفیکٹ پاکستان کی طرف بھی آئے گا. جو ایکس فاٹا جس کو ہم قبائلی علاقہ جات کہتے ہیں، وہاں پر پھر TTP اس سے فائدہ اٹھائے گی اور ISI کے اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو پاکستان کی طرف انسیکیورٹی کا بھی عنصر آئے گا جو افغانستان میں پولیٹیکل ویکیوم کی وجہ سے آئے گا. تیسرا ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ اس میں آئے گی، وہ یہ ہے کہ جب افغان مہاجرین آئیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ اسلحے کی ایک بہت بڑی کھیپ بھی پاکستان کی طرف آنے کے چانسز ہیں. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں اسلحے کی سمگلنگ اور یہاں پر سیل پرچیز بہت ہوتی ہے اور انہی علاقے سے ہوتی جاتی ہے. لیکن اس بار ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ اس بار روسی اسلحہ نہیں آئے گا، اس بار امریکی اسلحہ آئے گا. لاکھوں کی تعداد میں جو انہوں نے وہاں پر ہتھیار اور ایمونیشن چھوڑا ہے، وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں بھی ہے، لیکن اچھا خاصی تعداد اس کی ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ افغان حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کی طرف آئے گا. TTP ISI کے یہ ایک فنومینا ہے جس سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے حقیقتاً کہ اگر طالبان کامیاب نہیں ہوتے تو یہ لوگ، یہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے، کیا یہ فلرش کرے گا؟ بالکل اس میں رائز آنے کے چانسز ہیں. TTP کے ساتھ مذاکرات دیکھیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہوں تاکہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے، لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس وقت تک جب تک کہ ہمیں کوئی اس میں کنکریٹ مثبت نتائج ملتے نہیں ہیں. KP اور بلوچستان، یہ دونوں کے دونوں صوبے ہمارے جو ہیں وہ اس طالبان اگر فیل ہوتے ہیں تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ان دونوں صوبوں پر بہت زیادہ آئے گا. بلوچستان جو کہ پہلے ہی انسرجنسی کی لپیٹ میں ہے، انڈین فیکٹر بھی یہاں اپنا رول پلے کرے گا، کسی بھی صورت میں وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ رہے گا. اور KP میں تو آلریڈی ہی ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سیکورٹی کا گراف تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے. بارڈر جو ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے 2611 کلومیٹر کا، جو کو ہم نے فینس کیا ہوا ہے 90% ہے شاید زیادہ تک، یہ بارڈر کس حد تک یہ فینس افیکٹو ہوگی ان مہاجرین کو روکنے کے لیے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا پاکستان ان افغان مہاجرین کو، پہلے بھی آلریڈی ہمارے پاس تقریباً میرے حساب میں کوئی 4 to 5 ملین ہیں، اور اگر ہم 3 سے 4 ملین اور دیکھتے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ کیا حالات ہوں گے، اور کیا ہم ان کو برداشت کر سکیں گے اکنامکلی؟ میرے خیال میں نہیں. کیا UNHCR اور اس طرح کی آرگنائزیشن ان کی امداد کے لیے آئیں گی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور کوشچن مارک جس کو کہتے ہیں، یہ وہ کوشچن مارک ہے اس لیے کہ انٹرنیشنل ریسیشن ہے، گلوبل ریسیشن ہے ایک اکانومی کی. حالات پاکستان کے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. افغانستان کی جو خانہ جنگی ہے، اس کی ایک اور نقصان جو پاکستان کی طرف ہے، ایک یاد رکھیے گا، افغانستان میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اچھا خاصا ہے، تھا اور شاید رہے گا. اور طالبان کے آنے کی وجہ سے اس میں رائز بھی آیا تھا انیشلی. ابھی تو شاید وہ کم ہوا ہے، لیکن وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ابھی تک ادھر ہی ایگزسٹ کرتا ہے. اگر یہ طالبان آتے ہیں تو کیا مہاجرین اگر پاکستان کی طرف آتے ہیں، کیا ہم ان کو بارڈر پہ کنٹرول کر سکیں گے؟ کیا ہم بارڈر پہ ان کے لیے کیمپ بنا سکیں گے؟ کیا ہم اکنامکلی ان کو سسٹین کر سکیں گے؟ یہ سارے بڑے مشکل سوالات ہیں. مشکل اس لیے ہیں کہ پاکستان ایک اکنامک ڈکلائن میں ہے اس وقت، اور میں امیجیٹلی یہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ سال بعد، گاڈ فاربٹ، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کرے کہ افغانستان میں طالبان کامیابی سے ہمکنار ہوں، اس لیے کہ طالبان کی کامیابی میں پاکستان کی کامیابی اور پاکستان کا امن ہے. اس لیے
اب اس طرف کیا قدم اٹھانے چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان کے لیے کہ ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. تیاری اندرونی طور پر ہمیں کرنی چاہیے یا ہم افغان طالبان کی مدد کرنا شروع کر دیں؟ کس قسم کی مدد؟ ایک تو پہلے ہی پاکستان کے اوپر ایک لیبل ہے کہ ہم افغان طالبان کے اسپوکس پرسن ہے. ایک زمانے میں شاہ محمود قریشی کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اب پاکستان کے فارن منسٹر کم اور افغانستان کے طالبان کے فارن منسٹر زیادہ نظر آتے ہیں. ہمیں اس چیز کا ایک بیلنس پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہم افغانستان میں طالبان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. اکنامکلی مدد سے مراد ایڈ دینا نہیں ہے، ان کو اندرونی طور پر معاشی پالیسی ان کی امپروو کرنے کے لیے ان کو کیا کیا اقدامات لینے پڑیں گے. بارڈر ٹریڈ ہمارے ساتھ، بارڈر ٹریڈ ایران کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور انٹرنیشنل ریکگنیشن کی طرف وہ کیسے جا سکتے ہیں، اس پہ ان کو کنونس کرنا پڑے گا. گلوبل پاورز چائنا، رشیا، ان کے ساتھ ہم کتنا ان کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں. طالبان ان کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں چائنیز کے ساتھ. کل کی جو خبر آئی ہے وہ بڑی پازیٹیو اور بہت انکریجنگ ہے. اس سے امید ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ بڑھے گی، اور چائنیز نے جو پازیٹیو انڈیکیٹر دیے ہیں یہ تمام چیزیں بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود طالبان کو کچھ ایسے اقدامات لینے پڑیں گے. وہ اقدامات لینے کے لیے ان کو کنونس کرنا پڑے گا، ان کو اس طرف لے کے جانا پڑے گا، اس طرف ان کو سمجھانا پڑے گا. اگر وہ ہماری بات نہیں سنتے سمجھتے تو ان لوگوں کو اپروچ کرنا پڑے گا پاکستان کو جن کی بات وہ سنتے اور سمجھتے ہیں، اور جو ان کے اوپر اکنامک پریشر ڈال سکتے ہیں. یا افغانستان کی اکنامک ڈپینڈنسی ہے، اس میں ایران کو انگیج کیا جا سکتا ہے، اس میں چائنیز کو اور ایکسٹینسولی انگیج کیا جا سکتا ہے، ایون رشین کو انگیج کیا جا سکتا ہے، سینٹرل ایشین پبلک کو. یہ جو تاشکند میں کانفرنس ہوئی ہے، اس قسم کی کانفرنس کی مزید ہمیں ضرورت پڑے گی، اور پاکستان کو تاشکند کے انیشیٹو کو اور ایگریسولی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ افغانستان میں ایک اکنامک اسٹیبلٹی تو بہت لانگ پروسیس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم وہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف اقدامات بھی اٹھا لیں تو بھی ایورٹ کیا جا سکتا ہے طالبان کے فیلئر کو. اور پاکستان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی صورت میں بھی افغانستان میں انسیکورٹی نہ آئے، ایک اور خانہ جنگی کی طرف افغانستان نہ جائے، ایک اور پولیٹیکل ویکیوم کی طرف افغانستان نہ جائے، بیکاز اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا. اور میرا خیال ہے پاکستان کے سٹیکس سب سے زیادہ ہیں. ایون اگر میں یہ کہوں کہ خطے میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا اگر افغانستان میں طالبان حکومت کامیاب نہیں ہوتی ہے اور اکنامکلی وہ سسٹین کر نہیں پاتی ہے. لیٹس ہوپ کہ ہم اس قسم کی کوئی سوچ رکھیں اور اس کے لیے حکومت لیول کے اوپر کوئی تیاریاں کی جائیں اور اسی قسم کی کوئی پالیسیز بنائی جائیں اور اسی قسم کے کوئی اقدامات لیے جائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.